रहमते की पुश्त उसकी जानिब थी। रहीमदाद ने रसान से पुकारा, रहमते, मगर उसने न करवट बदली न कुछ बोली, खामोश लेटी रही। रहीमदाद ने झुककर उसे आहिस्ता से झंझोड़ा। वो उस वक्त गहरी गहरी सांसें भर रहा था। इस बार रहमते उठकर बैठ गई, लेकिन सर झुकाए फर्श को तकती रही। अंगीठी बुझ गई है। रहीमदाद ने इजहार हमदर्दी किया, तुझे सर्दी तो नहीं लग रही? रहमते ने कोई जवाब न दिया, चुप बैठी रही। रहीमदाद ने इस दफा भी नरमी से कहा, लगता है तुझे नींद नहीं आ रही। वो फिर भी ना बोली। खामोशी से गर्दन को खम देकर अपना चेहरा रहीमदाद के सामने कर दिया। लैंप की हल्की हल्की रोशनी में रहीमदाद ने देखा, रहमते की पलकें भीगी हुई हैं। रुखसारों पर टिप टिप आंसू गिर रहे थे। रहमते, तू रो रही है? रहीमदाद उसके करीब ही फर्श पर बैठ गया। हाँ चौधरी, मुझे नींद नहीं आ रही। रहमते दिलगिरफ्ता होकर बोली, समझ नहीं आती ये क्या हो गया। जो होना था हो गया। रहीमदाद ने उसकी दिलजोई करने की कोशिश की। इतना ना सोच, कुछ देर के लिए आराम कर ले। क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही, उसने गुलूगीर आवाज में कहा। गलती तेरी नहीं, सारा कसूर मेरा ही है। शाहजी ठीक ही कह रहा था। मैं हाजरा को तेरे कमरे में ना लाती तो वो इस तरह गले में फंदा डाल कर न मरती। उसकी लाश इस तरह चोरी चोरी रात के अंधेरे में दरख्तों तले गड़ा खोद कर न दबाई जाती। रहमते बात कहते कहते सिसकियां भरने लगी। रहीमदाद भी अफसुर्दा हो गया। उसके चेहरे पर गम के साए मंडलाने लगे। कमरे में गहरी खामोशी छाई थी। चंद लम्हों बाद खामोशी में रहमते की बोझल आवाज उभरी, चौधरी, मैंने बहुत बुरा किया। उसने ठंडी सांस भरी। हाजरा के दो नन्हे नन्हे निक्के हैं, घरवाला भी है। उन्हें कुछ पता नहीं कि हाजरा का क्या बना। वो तो उसका इंतजार करते होंगे। रहीमदाद ने कुछ न कहा। रहमते ने आंसू पोंछे और उठकर खड़ी हो गई। रहीमदाद भी खड़ा हो गया। दोनों बुत बने एक दूसरे को देखते रहे, रुक रुक कर सांस भरते रहे। कमरे में गहरा सुकूत था और बाहर दरख्तों में सरमा की बिखरी हुई हवा फर्राटे भर रही थी। रहीमदाद ने नजर भर कर रहमते को देखा। उसका बदन कदरे फैल गया था, मगर अभी तक गुजाज और कसा हुआ था। रहीमदाद ने गहरी सांस भरी, बेकरार होकर एक हाथ आगे बढ़ाया। रहमते की कमर को आहिस्ता से थपका, नर्म लहजे में बोला, तूने कोई गलती नहीं की, अब हाजरा को भूल जा। उसने रहमते को हौले से अपने करीब लाने की कोशिश की। चल, जरा देर मंजी पर आराम कर ले। रहमते कसमसाई। उसने रहीमदाद का हाथ पकड़कर आहिस्ता से अलहदा कर दिया। आजिजी से बोली, नहीं चौधरी, मैंने अब आराम नहीं करना। वो हटकर जरा दूर चली गई और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की जानिब बढ़ी। कहाँ जा रही है? रहीमदाद ने उसे टोका। मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, वो अकेले हैं। रहमते ठहरने पर रजामंद नहीं हुई। ऐसा ही था तो इधर आई क्यों थी? रहीमदाद ने नागवारी से अपने रद्दअमल का इजहार किया। नाराज न हो, रहमते ने आजिजी से कहा, तू बहुत डरा हुआ था, अकेला भी था। अब तो न डरा हुआ है और न अकेला है। उसने कदरे तवक्कुफ किया। लहजे में और ज्यादा नरमी पैदा करने की कोशिश की। चौधरी, मुझे अब जाने दे। राखा अपनी कोठड़ी में मौजूद है, जाग भी रहा है। कोई काम हो तो उसे बता देना। उसी वक्त पहरेदार नवाज जोर से कनकारा। रहमते ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और बाहर चली गई। रहीमदाद को दोबारा उसे रोकने की हिम्मत न हुई। बरामदे में रहमते के कदमों की आहट चंद लम्हों तक सुनाई देती रही। सुबह रहीमदाद ने एहसान शाह के साथ नाश्ता किया। एहसान शाह नहा धोकर आया था। वो तरोताज़ा और हशाश बशाश नजर आ रहा था। उसने हाजरा की खुदकुशी और उसकी लाश ठिकाने लगाने के सिलसिले में किसी किस्म का तज़किरा न किया। रहीमदाद ने भी ऐसी कोई बात ना छेड़ी। नाश्ते से फारिग होकर एहसान शाह हवेली से बाहर निकला। रहीमदाद भी उसके हमराह था। हवेली के फाटक के ऐन सामने
احسان شاہ کی لمبی چوڑی امپالہ صبح کی بسنتی دھوپ میں جھلملا رہی تھی۔ احسان شاہ نے یہ کار پچھلے دنوں ہی خریدی تھی۔ وہ رحیم داد کو اسے دکھانے ہی کے لیے حویلی سے باہر لایا تھا۔ رحیم داد چمکتی دمکتی امپالہ دیکھ کر بہت مروب ہوا۔ احسان شاہ اپنے مینیجر مہربان علی اور ایک خدمتگار کے ہمراہ کار میں سوار ہوا۔ کار کا انجن ہولے سے سٹارٹ ہوا۔ کار آگے بڑھی۔ رحیم داد خاموش کھڑا لاہور کی سمت دوڑتی ہوئی امپالہ کو دیکھتا رہا۔ پہر دن گزر چکا تھا۔ دھوپ کی تمازت بڑھ گئی تھی۔ رحیم داد کو چمکتی ہوئی اجلی اجلی دھوپ خوشگوار معلوم ہوئی۔ وہ حویلی میں واپس نہ گیا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھیتوں کی جانب نکل گیا۔ ربیع کی بوائی ہو چکی تھی۔ گندم کے نازک پودے بیجوں سے پھوٹ کر ہاتھ بھر اونچے ہو گئے تھے۔ سرسوں اور مٹر کے پودے بھی ہوا کے نرم جھونکوں سے گندم کے ساتھ جھوم رہے تھے۔ کھیتوں میں سبزے کی اونچی نیچی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ رحیم داد لوی اوڑھے ہوئے تھا۔ اس کے نیچے گرم کوٹ بھی تھا۔ سرد ہوا سے محفوظ رہنے کے لیے گردن اور کانوں کے گرد اونی مفلر لپیٹے ہوئے تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ کی حرارت اور گرمی سے لطف اندوز ہوتا ہوا وہ آگے بڑھتا گیا۔ جواں میں نوعمر لڑکے کوکلا چھپاکی کھیل رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ ہر طرف پھیلی ہوئی دھوپ اور باغ دوڑ سے جسموں میں حرارت اور چستی پیدا کر رہے تھے۔ ان کے آس پاس مویشی اور چوکھر گردنیں جھکائے جگہ جگہ چرائی میں مصروف تھے۔ ان کے گلوں میں پڑی ہوئی پیتل کی گھنٹیاں رک رک کر بج رہی تھیں۔ جوا کے اختتام پر مٹی سے لپے مکانات دھوپ میں کچھ اور نکھر گئے تھے۔ رحیم داد پیہے پر چلتا ہوا ایک موڑ پر مڑا تو سامنے سے ماکھا آتا ہوا نظر آیا۔ رحیم داد نے اسے دور ہی سے پہچان لیا، مگر ماکھا نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ وہ قریب پہنچا تو رحیم داد کو اپنے روبرو دیکھ کر حیرت سے بولا، چودھری تو ادھر ہے؟ میں نے بالکل پتا نہ تھا تو یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ میں تیرے پنڈ آنے والا تھا۔ خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ رحیم داد نے مسکرا کے پوچھا، تیری گھر والی رسیلی؟ وہ ٹھٹکا اور بے تکلفی سے ہنسنے لگا۔ میرا مطلب ہے سگراں تو ٹھیک ٹھاک ہے، راضی خوشی ہے؟ بالکل راضی خوشی ہے جی، تیرے بارے میں تو اکثر پوچھتی رہتی ہے۔ تو میرے ساتھ چل، تجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوگی۔ رحیم داد اس کے ہمراہ چلنے پر رضامند نہ ہوا، سنجیدہ چہرہ بنا کر بولا، ماکھے مجھے حویلی واپس چلنا ہے، وہاں کہیں ضروری کام کرنے ہیں۔ حویلی تو تینوں واپس جانا ہی ہے۔ ماکھا گڑ گڑا کر عاجزی سے بولا، میں معمولی مزارہ ہوں، تو میرے گھر چلا جائے گا تو میری عزت بڑھ جائے گی، مجھے اور سگراں دونوں کو بہت خوشی ہوگی۔ اس کے لہجے میں رقت پیدا ہو گئی۔ چودھری تو نے میرا اجڑا ہوا گھر آباد کرا دیا، میرا بازو واپس دلا کے مجھے بربادی سے بچا لیا۔ تیرے لیے میرے دل سے کتنی دعا نکلتی ہے میں تجھے بتا نہیں سکتا۔ رحیم داد پھر بھی ماکھا کے گھر جانے کے لیے آمادہ نہ ہوا، مگر اس کے بار بار انکار کے باوجود ماکھا نہ مانا۔ وہ منت سماجت پر اتر آیا، اصرار کر کے رحیم داد کو اپنے گھر لے ہی گیا۔ ماکھا اس کے ساتھ گھر کے صحن میں داخل ہوا۔ اس نے جھپاک سے دھوپ میں چارپائی لا کر ڈالی، کھیس بچائی، رحیم داد سے چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ ماکھا خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ اس نے اونچی آواز سے پکارا، سگراں ادھر تو آ، دیکھ آج اپنے گھر کون آیا ہے۔ سگراں اوٹے کے عقب سے نکل کر سامنے آ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ گوبر سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رحیم داد کو دیکھا۔ رفتہ رفتہ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی حیرت مسرت میں بدل گئی۔ اس نے رحیم داد کو سلام کیا اور معذرت کی، چودھری معاف کرنا، میں ابھی تیرے پاس آتی ہوں۔ سگراں کچھ ہی دیر بعد دھوتی کے پلو سے ہاتھ پہنچتی ہوئی واپس آ گئی۔ ماکھا نے بیوی سے کہا، سگراں تو چودھری کو لسی پلا، آرام سے گل بات کر، میں باہر جا رہا ہوں، فٹافٹ لوٹ آؤں گا۔ رحیم داد نے ماکھا کو روکنا چاہا مگر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ رحیم داد دھوپ میں چارپائی پر بیٹھا رہا۔ سگراں بھی جا چکی تھی۔ رحیم داد تنہا رہ گیا تھا۔ دھوپ میں حرارت بڑھتی جا رہی تھی۔
رحیم داد نے گردن اور کانوں کے گرد لپٹا ہوا مفلر اتار دیا، لوئی بھی اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ سغرا لسی سے بھرا ہوا گلاس لائی اور رحیم داد کے سامنے جھک کر پیش کیا۔ سغرا نے چہرے کو سوتی دوہر سے ڈھک لیا اور رحیم داد کے سامنے فرش پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ رحیم داد نے لسی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سغرا کو غور سے دیکھا۔ یہ وہ سغرا نہ تھی جس کے گلابی چہرے پر ہر لمحے بکھرتی ہوئی مسکراہٹ کے باعث احسان شاہ چاہت اور پیار سے رسیلی کہتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ رحیم داد کے پاس بھی آئی تھی، مگر اب اس کا نرم و گداز بدن درخت کی خشک شاخ کی مانند مرجھا گیا تھا۔ جھلمل کرتی سیاہ آنکھوں کے چمکتے دمکتے ستارے بجھ گئے تھے، چہرہ زرد اور مٹیالہ پڑ گیا تھا۔ وہ ملگجی دوہر اوڑھے تھی، اس کی بوسیدہ نیلی جھگی کمر کے پاس سے ادھڑی ہوئی تھی، وہ میلی سفید دھوتی باندھے ہوئے تھی۔ رحیم داد اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ اس نے بے چین ہو کر پوچھا، سغرا، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے تو جی کچھ نہیں ہوا، وہ سادگی سے بولی۔ تو پہلی سی سغرا ہی نہیں رہی، رحیم داد کے لہجے میں ہمدردی نمایاں تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں، بالکل ہی بدل گئی۔ جب تک شاہ جی کے کوٹ میں تھی سوہنی اور جوان ہوتی تھی۔ لگتا ہے تو یہاں راضی خوشی نہیں۔ رحیم داد نے تھیکی نگاہوں سے دیکھا۔ تو نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ماکھا نے تیرا ناس مار دیا۔ چودھری ایسا نہ کہے، وہ تڑپ کر بولی۔ ماکھا تو مجھے بہت پیار کرتا ہے، سر میں ذرا درد بھی ہو جائے تو گھبرا جاتا ہے، بھاگا بھاگا حکیم کے پاس جاتا ہے، میرا سر دباتا ہے، اپنے ہاتھ سے دوائی کھلاتا ہے، وہ لہک لہک کر بتا رہی تھی۔ میں جی اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ مجھے تو خوش نہیں لگتی، حویلی میں تو تیری اور ہی بات تھی، برا نہ منانا، اب تو جیسے لال لال انگارے سے بجھ کر راکھ رہ گئی ہے۔ چودھری ایسی باتیں نہ کر، وہ بھی کوئی زندگی تھی۔ اس دفعہ سغرا کا لہجہ تند اور تھیکا تھا۔ کنجریوں سے بھی خراب زندگی تھی وہ۔ اس نے نفرت سے منہ بگاڑا۔ ویسے کھانے پینے کو تو ادھر کوٹ میں بہت چنگا ملتا تھا، کام کاج بھی کرنا نہیں پڑتا تھا، پر ہر روز شام کو بناؤ سنگار کرنا پڑتا، کب شاہ جی کا بلاوا آ جائے اور کب اس کا کوئی مہمان آ جائے، ایک سے بڑھ کے ایک شرابی کبابی مہمان، ایک سے ایک گندا کتا۔ تو ہی بتا یہ کیا زندگی ہوئی؟ پر دیکھنے میں تو وہاں بہت خوش نظر آتی تھی۔ تجھے کیا پتا چودھری، تو نیک بندہ ہے، میں تیرے پاس پوری ایک رات رہی تو مجھ سے الگ ہی رہا۔ اس کے چہرے پر یاسیت چھا گئی۔ پر شاہ جی، میں تجھ کو کیا بتاؤں کیسا گندا ہے وہ، شراب پی کے تو وہ آدمی ہی نہیں رہتا، اور اس کے یار وہ بھی اتنے گندے اور خراب ہیں کہ ان کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو اپنے سے بھی گھن آتی ہے۔ میں 5 سال تک اس کنجر خانے میں رہی، اس میں جا کر زنانی نہیں رہتی، کنجری بن جاتی ہے۔ رحیم داد نے محسوس کیا کہ احسان شاہ کی حویلی کے ذکر نے سغرا کو اداس کر دیا ہے۔ اس کا روکھا اور مرجھایا ہوا چہرہ کھنڈر نظر آنے لگا۔ رحیم داد نے فوراً گفتگو کا رخ موڑ دیا، ادھر ادھر گردن گھما کر پوچھا، یہ مکھا کہاں چلا گیا؟ آتا ہی ہوگا جی۔ چودھری تو آرام نال بیٹھ، اب آیا ہے تو روٹی کھا کر ہی جانا، میں اتنی دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ رحیم داد نے اپنی مجبوری ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ حویلی میں میرا انتظار ہوتا ہوگا، پر شاہ جی تو اپنی موٹر میں بیٹھ کر لاہور گیا ہے، مکھا مجھے بتاتا تھا۔ سغرا نے دبی زبان سے کہا، ویسے میرا کہاں مان، تو شاہ جی کی حویلی میں نہ ٹھہرا کر، گندی جگہ ہے، میں تو تجھے کہتی ہوں اس کی یاری بھی چھوڑ دے، وہ بہت خطرناک بندہ ہے، تو اسے نہیں جانتا۔ میں تو اس کے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں، کسی کام کے بغیر میں اس کے پاس نہیں آتا۔ یہ تو مجھے بھی لگتا ہے، سغرا آرزدگی سے بولی، میں تجھے ٹھیک طرح جانتی ہوں، سمجھتی ہوں، تو بہت نیک بندہ ہے۔ رحیم داد خاموش رہا۔ سغرا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چودھری میں ابھی آتی ہوں۔ جواب کا انتظار کیے بغیر
وہ گھر سے باہر چلی گئی۔ رحیم داد اکیلا صحن میں چارپائی پر بیٹھا رہا۔ 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزر گئے۔ رحیم داد اکتا گیا۔ سغرا واپس نہ آئی، البتہ ماکھا آ گیا۔ اس کے ہمراہ ایک اجنبی تھا، وضاقتہ سے وہ بھی مزارہ ہی لگتا تھا۔ وہ سانولی رنگت کا دراز قد، مضبوط اور چھریرا آدمی تھا۔ سر اور کانوں کو میلی کچیلی چادر کے کونے سے چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے رحیم داد کو اونچی آواز سے سلام کیا۔ ماکھا کے ساتھ وہ بھی رحیم داد کے سامنے صحن کے کچے فرش پر بیٹھ گیا۔ ماکھا بولا، چودھری، میں اسی کے بارے میں بات کرنے تیرے پاس آنے والا تھا۔ اس نے مڑ کر قریب بیٹھے ہوئے دراز قد شخص کی جانب دیکھا۔ اس کی گھر والی کو شاہ جی نے اٹھوا لیا ہے، 10-12 روز ہو گئے۔ ماکھا کے لہجے میں التجا تھی۔ چودھری، جیسے تو نے میری مدد کی، ایسی ہی اس کی بھی مدد کر دے۔ اس کا بازو واپس دلا دے، شاہ جی تیری گل ضرور مان لے گا۔ ماکھا نے اس شخص کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا نام عالم ہے جی۔ عالم کا نام سنتے ہی رحیم داد سخت پریشان ہو گیا۔ وہ حاجرہ کا شوہر تھا۔ رحیم داد کو فوراً کمرے کی چھت سے لٹکتی ہوئی برہنہ لاش کا خوفناک چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، کھنکار کر گلا صاف کیا۔ ماکھا کو بے چینی سے دیکھا۔ ماکھے، تجھے کیسے پتا چلا شاہ جی نے عالم کی گھر والی کو اٹھوا لیا؟ ماکھا کے بجائے عالم بولا، وہ ایسا ہے چودھری، شاہ جی مجھے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ شاہ جی تجھے بے دخل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ بہت پرانا جھگڑا ہے جی، عالم نے بتایا۔ میرا پنڈ پہلے لالا کرشن دیال کی زمینداری میں ہوتا تھا۔ اس نے رحیم داد کا چہرہ نظر بھر کے دیکھا۔ لالا کرشن دیال تیرے پنڈ کی زمیندارنی جمیلہ کا پیو تھا، سنا ہے اب تو وہ مر گیا۔ عالم کے چہرے پر جھنجھلاہٹ ابھرنے لگی۔ پر جی، وہ اور اس کا مینیجر بنسی لال مزاروں پر بہت ظلم کرتے تھے، میں بھی اس کا مزارہ تھا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے عالم، رحیم داد نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ میرا پنڈ کوٹلہ ہرکشن بھی اس کی ذمہ داری میں ہوتا تھا۔ میرے مزارے بھی لالا کرشن دیال اور بنسی لال کے بارے میں یہی بتاتے ہیں۔ چودھری، اصل بات یہ ہے، عالم نے بتایا، ادھار دے دے کر اس نے بیاج کے پھندے میں مزاروں کو ایسا باندھ رکھا تھا کہ واڑھی کے بعد ساری کی ساری فصل اس کے گوداموں میں چلی جاتی، ادھار تب بھی ختم نہ ہوتا۔ اس کے منیم اور منشی اپنے بہی کھاتے میں جو چاہتے لکھ لیتے اور مزاروں سے انگوٹھا لگوا لیتے۔ تینوں پتا ہے چودھری، مزارے پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں۔ اس کی آواز میں غم گھلا ہوا تھا۔ منیم ادھار کی رقم جتنی چاہتا بڑھا کر لکھ دیتا، کسی بھی مزارے کو ادھار لے کر انگوٹھا لگاتے ہوئے کچھ بھی معلوم نہ ہوتا۔ رحیم داد نے بیزاری سے کہا، تجھے تو شاہ جی سے گلہ ہے، یہ لالا کرشن دیال کی بات کہاں سے لے بیٹھا؟ میں شاہ جی ہی کی گل بتانے لگا ہوں، عالم نے جھٹ وضاحت کی۔ گل یہ ہے جی، جب 1946 میں الیکشن ہو رہا تھا تو شہر سے روز ہی مسلم لیگی لیڈر آتے، کہتے پاکستان بن گیا تو ہر مزارہ اپنی زمین کا مالک بن جائے گا، مزاروں اور کمیوں کو بنیوں اور لالوں کی قرض ادھار کے چکر سے چھٹکارا مل جائے گا، زمین اس کی ہوگی جو اس پر حل چلائے گا۔ شاہ جی بھی لیگی لیڈروں میں شامل تھا؟ رحیم داد نے پوچھا۔ نہیں جی، وہ تو صدا کا یونینسٹ ہے، عالم نے زہرخند سے کہا۔ وہ تب بھی یونینسٹ پارٹی میں تھا۔ اس نے پاکستان کی سخت مخالفت کی، طرح طرح سے بہکایا، ڈرایا، دھمکایا، دباؤ بھی ڈالا، پر جب الیکشن ہوا تو جی سارے ہی مسلمانوں نے مسلم لیگ ہی کے بکسوں میں پرچی ڈالی، اور میں نے تو جی لیگ کو ووٹ دلوانے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی، کسانوں کے جتھے بنا کر دور دور کے پنڈ جاتا تھا، ہر مسلمان بندے کو پاکستان کا حامی بناتا تھا۔ اس نے قدر تامل کے بعد بتایا، میں تو جی شاہ جی اور پولیسوں کی بار بار کی دھمکیوں سے بھی نہ ڈرا، ان دنوں جی بہت جوش بھرا ہوا تھا۔ عالم کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ پاکستان آخر بن ہی گیا، پر پاکستان بنتے ہی
تینوں پتہ ہے شاہ جی نے کیا کیا؟ کیا کیا اس نے؟ رحیم داد نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جھٹ مسلم لیگی بن گیا۔ اس نے اپنی حویلی پر لیگ کا ہرا جھنڈا لگایا اور پورے پیراں والا میں مٹھائی بٹوائی۔ اس نے لالا کرشن دیال کے مزاروں کو اکسایا، کہا اس کی زمین پر زبردستی قبضہ کر لو۔ وہ تو جی مزاروں کو کرنا ہی تھا، یہ تو پہلے ہی طے تھا۔ لالا کرشن دیال اور اس کا مینیجر بنسی لال سب کچھ چھوڑ چھاڑ بال بچوں کے ساتھ سرحد پار چلے گئے۔ ماکھا نے عالم کو ٹوکا، گل چھوٹی کر، تو نے تو لمبی کہانی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے جی، چھوٹی ہی گل کروں گا، عالم سنبھل کر بولا۔ پھر ایسا ہوا جی، شاہ جی نے لالا کرشن دیال کی چھوڑی ہوئی زمینوں پر خود قبضہ کرنے کا چکر چلایا۔ وہ محکمہ بحالیات کے افسروں سے ملا، ان کو اپنے ساتھ لایا۔ افسروں نے مزاروں سے کہا، اپنی اپنی زمین میں سے مہاجروں کا حصہ دو۔ ان دنوں منٹگمری میں مہاجرین کا بہت بڑا کیمپ لگا تھا۔ سرکاری افسروں کے ساتھ مہاجروں کے بھی جتھے کے جتھے آنے لگے تھے۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ ادھر مزارے اپنی زمین میں سے کوئی حصہ دینے کو تیار نہ تھے۔ روز مہاجروں اور مزاروں کے درمیان جھگڑے ہوتے، خون خرابہ تک ہوتا۔ پولیس آتی، جسے جی چاہتا پکڑ کر لے جاتی۔ عالم نے دھوپ کی تپش محسوس کرتے ہوئے چادر سر اور کانوں پر سے ہٹا دی۔ وہی تھانے دار جو پاکستان کو گندی گندی گالاں نکالتا تھا اور یونینسٹوں اور ان کی حکومت کو طرح طرح سے خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا، اب ہر گھڑی پاکستان پاکستان کی رٹ لگاتا تھا۔ اور جن مزاروں اور کسانوں نے پاکستان کے لیے اپنی پرچی ڈالی تھی، ان کو حوالات میں الٹا لٹکا کر زبردست مار لگاتا تھا۔ رحیم داد نے دریافت کیا، اب وہ تھانے دار کہاں ہے؟ وہ تو جی بہت بڑا پولیس افسر بن گیا، اس کے کندھے پر زیادہ ہی پھول نظر آتے ہیں۔ آج کل لاہور میں ہوتا ہے۔ عالم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ادھر تو مہاجروں اور غیر مہاجروں میں دنگے فساد ہوتے تھے اور دونوں ہی کی پولیس کے ہاتھوں پٹائی ہوتی تھی۔ دوسری طرف شاہ جی نے اپنے مینیجر مہربان علی اور کرندوں کے ذریعے مزاروں کو بہلایا پھسلایا کہ وہ اپنی اپنی زمین کا شاہ جی کے ساتھ بی کر لیں، ورنہ سرکار سارے ہی قابض مزاروں کو بے دخل کر کے زمین مہاجروں میں بانٹ دے گی۔ پولیس نے پہلے ہی بہت تنگ کر رکھا تھا۔ بعد میں پتہ چلا پولیس بھی شاہ جی کے اشارے پر مزاروں اور کسانوں کو تنگ کرتی تھی۔ شاہ جی کیمپ میں اپنے بندے بھیج کر مہاجروں کو بھی جھگڑا کرنے پر اکساتا تھا۔ آخر ایک ایک کر کے سبھی نے شاہ جی کے ہاتھ بی کر کے اسے 3000 ایکڑ سے بھی اوپر زمین کا مالک بنا دیا۔ اس نے گردن اٹھا کر ٹھنڈی سانس بھری۔ مزارے مزارے ہی رہ گئے، زمین کا مالک بننے کا سفنا ہی رہ گیا۔ عالم نے نظر بھر کر رحیم داد کو دیکھا۔ اس طرح جی میں بھی شاہ جی کا مزارہ بن گیا۔ جب لالا کرشن دیال کی زمینیں شاہ جی کے پاس چلی گئیں تو مجھے بھی خیر اس کا مزارہ تو بننا ہی بننا تھا۔ ماکھا نے اسے پھر ٹوکا، عالم تو گل چھوٹی نہیں کر سکتا؟ تیری ایسی ہی گلہ سے تو شاہ جی خار کھاتا ہے، تجھے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ تو بھی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے مکھے، عالم نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ پر چودھری یہ تو بتا، ہندو بنیے اور بڑے ذمہ دار جب کسی مزارے کو بے دخل کرنا چاہتے تو اس کے خلاف عدالت میں نالش کرتے، ڈگری نکلواتے، کرکی لاتے، زمین کرک کراتے، مال مویشی کرک کرا کے اٹھا لے جاتے۔ اس کی آنکھوں کی چمک تیز ہو گئی۔ پر شاہ جی کسی کو بے دخل کرنا چاہتا ہے تو اس کی گھر والی اور جوان دھی تک کو اٹھوا لیتا ہے۔ عالم کی آواز بجھنے لگی۔ سکھ اور ہندو ادھر سے گئے تو مسلمان کسان اور مزارے بہت خوش تھے کہ بنیوں کے ظلم و ستم اور بیاج کے چکر سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پر یہ پتہ نہ تھا کہ اس سے بھی زیادہ ظلم ہوگا، عزت اور آبرو بھی جاتی رہے گی۔ چودھری یہ تو ایسی ہی گلاں کرتا ہے، مکھے نے مداخلت کی۔ تو شاہ جی سے اس کا بازو دلا دے، اس کی گھر والی کا نام ہاجراں ہے۔ شاہ جی مجھے بے دخل کرنا چاہتا ہے چودھری، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ میرا بازو مجھے واپس دے دے، میں پنڈ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔
आलम के लहजे में दर्द की कसक पैदा हुई। क्या किया जाए, अपने नसीब में यही लिखा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ के लिए हर दम रोते हैं। उन्हें रोता देखता हूं तो मेरी आंखें भी भीग जाती हैं। कहते हैं जमीन किसान की माँ होती है, वो उससे वैसा ही प्यार करता है। मुझे भी अपनी जमीन से ऐसा ही प्यार है। मैं इसी पर पैदा हुआ, पला, बढ़ा, जवान हुआ, पर मुझे अपनी घरवाली से प्यार है। वो मेरा बाजू है, उसके बिना ये जमीन किस काम की। हाजरा के जाने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। खेतों को देखूं या घर को, दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं। वैसे भी जी, शाहजी मुझे रहने नहीं देगा। उसने बेबसी से रहीमदाद के आगे दोनों हाथ जोड़ दिए। चौधरी, मुझे बेदखली मंजूर है। मैं हार गया, शाहजी जीत गया। रहीमदाद गुमसुम बैठा था, ताहम उसे कुछ न कुछ तो कहना था। उसने नर्म लहजे में मशवरा दिया, आलम, तू ऐसा कर, शाहजी से मिल ले। खुद जाके उससे मिन्नत समाजत कर। शाहजी से न मिलना चाहे तो मेहरबान अली से गलबात कर। जब तू बेदखल होने को तैयार ही है तो शाहजी तेरी घरवाली को जरूर वापस कर देगा। उसने तुझे बेदखल करने ही के लिए तो तेरी घरवाली को उठवाया है। यही गल है ना? माखा बोला, सच्ची बात तो यही है जी। उसने मुड़कर आलम की जानिब देखा। आलम, तू ऐसा कर, मेहरबान अली से जरूर मिल ले। शाहजी तो तुझे मिलेगा नहीं। माखा खिसक कर रहीमदाद के करीब पहुंच गया। उसके पैरों को पकड़कर हौले हौले दबाने लगा। चौधरी, ये तो मेहरबान अली से मिल ही लेगा, पर तू भी शाहजी से इसका बाजू दिलाने के लिए कहना, वो तेरी गल जरूर मान लेगा। रहीमदाद के पास एहसान शाह से बात करने का वादा कर लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो उनसे क्या कहता कि हाजरा अब कभी वापस नहीं आएगी, वो पैवंद खाक हो चुकी है। उसने आलम और माखा को तसल्ली दी और खड़ा हो गया। उसी वक्त सुगरा भागी भागी आई। वो रहीमदाद के लिए मुर्ग तल रही थी। मसालों की तेज खुशबू घर भर में फैली हुई थी। सुगरा को जब यह मालूम हुआ कि रहीमदाद जा रहा है तो वो उसे रोकने के लिए इसरार करने लगी। बार बार आजिज़ी से रोका, मगर रहीमदाद न रोका। सूरज दरख्तों की बुलंदियों से ऊपर निकल गया था। साए सिमटते जा रहे थे। जाड़े की चमकीली और शफाफ धूप में खुशगवार तमाज़त थी। रहीमदाद वापस एहसान शाह की हवेली में पहुंचा। उसने हैरान और परेशान होकर देखा, नादिर खां बाग में कुर्सी पर बैठा है। रहीमदाद तेज कदमों से चलता हुआ आगे बढ़ा। नादिर उसे देखते ही एहतरामन खड़ा हो गया। रहीमदाद ने करीब रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए दरियाफ्त किया, तू कैसे इधर आ गया? उसके लहजे में हैरत से ज्यादा तशवीश गालिब थी। एक नई बात का पता चला है, सोचा तुझे बता दूं। नादिर ने जवाब दिया, वैसे मुझे जिम्मेदारनी ने सामान की खरीदारी के लिए पाकपतन भेजा है, पर मैंने तुझसे मिलना जरूरी समझा। बाद में पाकपतन चला जाऊंगा। तू अभी तक खड़ा क्यों है? बैठ जा। रहीमदाद ने नरमी से कहा, आराम से बता, कौन सी नई गल का पता चला है? तेरे यहां आने के बाद जलील और जीनत शाम को अपने बच्चों के साथ पहुंच गए। नादिर कुर्सी खिसका कर बैठ गया। हवेली ही में ठहरे हैं ना? हाँ जी, जिम्मेदारनी ने उन्हें हवेली ही में ठहराया है। तेरे बराबर वाले खाली कमरे में ताजा के ब्याह तक ठहरे रहेंगे। पर यह कौन सी ऐसी बात है जिसे बताने तू सवेरे ही सवेरे आ गया? रहीमदाद ने कदरे बेजारी से कहा, जलील और जीनत को तो ताजा के ब्याह में शरीक होने के लिए आना ही था। बात तो जी असल में वो है जो कल रात जन्नत की जीनत से हुई। मैं तुझे वही बताने आया हूं। नादिर खां के चेहरे से परेशानी झलकने लगी। हुआ ये कि जीनत ने बातों बातों में जन्नत को बताया कि वो दीना था ना, वही जो सलामों से जीनत के बच्चे लेकर आया था। बाद में जिम्मेदारनी से मिला। तेरे और शाहजी के बारे में उसने बहुत खतरनाक बातें बताई। वो तो जमीला के पास कई बार आ चुका है। रहीमदाद तजब्जुब से बोला, एक बार तो तेरे सामने भी आया था। मैं जब यहाँ आ रहा था तब भी वो मुझे नजर आया था।
میرا خیال ہے وہ جمیلہ ہی کے پاس جا رہا تھا، ورنہ وہ کوٹلہ ہرکشن کیوں آنے لگا؟ ادھر تو اس کا کوئی میل جول کا بھی نہیں، جلیل اور زینت بھی تب تک نہیں پہنچے تھے۔ رحیم داد کے چہرے سے وحشت صاف عیاں تھی۔ یہ بتا، دینے نے کیا خطرناک باتیں میرے اور شاہ جی کے بارے میں جمیلہ کو بتائیں؟ نادر خان نے کرسی رحیم داد کے اور قریب کر لی، گردن اٹھا کے چوکنہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور رازدارانہ لہجے میں بولا۔ زینت کہتی تھی، دینے نے زمیندارنی کو بتایا کہ تو نے شاہ جی کے ساتھ مل کر اللہ وصایہ کو کہاں اور کیسے قتل کرایا۔ وہ کہتے کہتے ٹھٹکا۔ اس نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ وصایہ کا قتل اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ بکواس کرتا ہے وہ، رحیم داد نے جھنجھلا کر کہا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نادر خان نے اس کی تائید کی اور فوراً صفائی پیش کی۔ میں نے تو جو سنا تھا وہ بتا دیا، یہ میرا فرض تھا، پر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس نے زمیندارنی سے تیرے اور شاہ جی کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کی؟ تیرے ساتھ تو اس کا جھگڑا ٹوٹا بھی نہیں۔ جھگڑا ٹوٹا تو تب ہوتا جب میری اس کے ساتھ جان پہچان ہوتی۔ پتہ نہیں اس نے جمیلہ سے میرے خلاف ایسی الٹی سیدھی باتیں کیوں کہیں۔ رحیم داد کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ گردن جھکائے چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے سوالیہ نظروں سے نادر خان کو دیکھا۔ نادر، یہ بھی پتہ کیا دینے نے یہ باتیں جمیلہ کو کب بتائیں؟ یاد پڑتا ہے پچھلی بار جب وہ جلیل کے ساتھ آیا تھا تو میرے سامنے ہی دیپال پور واپس چلا گیا تھا۔ جمیلہ سے اس کی کوئی بات ہی نہ ہوئی تھی اور نہ ہی اس نے دوبارہ آنے کو کہا تھا، پر وہ دوسرے روز آیا اور زمیندارنی سے اسکول میں دیر تک باتیں کرتا رہا۔ جلیل بھی موجود تھا۔ جلیل نے اس کی باتیں سنی تو اپنی گھر والی زینت کو بھی بتائیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دینا خود ہی جمیلہ کے پاس آیا تھا۔ یہ تو میں نے بھی پتا ہے، وہ جمیلہ کے پاس دوسرے روز آیا تھا، میں نے اسے اسکول سے نکلتے دیکھا تھا۔ رحیم داد سنبھل کر بول رہا تھا۔ وہ اللہ وصایہ کے قتل کے سلسلے میں نادر خان کو اعتماد میں لینا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس کا رویہ بہت محتاط تھا، مگر وہ اپنی بڑھتی ہوئی سراسیمگی زیادہ دیر نہ چھپا سکا۔ اس نے کریت کر پوچھا، زینت نے جنت کو اور کیا کیا بتا دیا؟ زینت کہتی تھی زمیندارنی لاہور جانے کا پروگرام بنا رہی ہے، وہاں اللہ وصایہ کے کیس کی نئے سرے سے تفتیش کرانے کے لیے حکام بالا سے ملے گی۔ وکیل محمد عثمان رنداوا کو اس نے اسی سلسلے میں صلاح و مشورہ کرنے کی غرض سے بلایا تھا۔ اسے بلانے جلیل گیا تھا۔ وہ تو جی زمیندارنی کے بہت بھروسے کا بندہ ہے۔ وکیل تو جمیلہ کے پاس کئی بار آیا اور ایک بار بھی مجھ سے نہ ملا۔ میرا تو تبھی ماتھا ٹھنکا تھا، کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے اس کی آمد و رفت کے بارے میں جمیلہ سے پوچھا تو اس نے مجھے کچھ اور ہی گل بتائی۔ کیا کہا اس نے؟ نادر خان نے پوچھا۔ کہنے لگی، وکیل کو تو میں نے جیرے کے کیس کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا زمیندارنی نے تجھے مغالطے میں رکھنے کی کوشش کی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زینت کی باتوں سے صاف اندازہ ہوتا ہے اس نے جنت سے جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے جو کچھ بتایا بار بار تاکید کی کہ ان باتوں کا تجھے کسی طور پتہ نہ چلے۔ تیرا خیال ٹھیک ہی ہے، زینت کیوں جھوٹ بولنے لگی؟ جنت نے زینت سے یہ باتیں سنی تو وہ بہت گھبرا گئی۔ سچ تو یہ ہے جی، میں خود بہت گھبرا گیا، رات بھر بے چین رہا اور سویرے اٹھتے ہی تیرے پاس چلا آیا تاکہ تجھے پتہ چل جائے زمیندارنی کے ارادے کتنے خطرناک ہیں۔ رحیم داد نے کچھ نہ کہا، خاموش بیٹھا پیچ و تاب کھاتا رہا۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ بکھری ہوئی تھی، آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے غصے پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر جب تند و تیز جذبات نے شدت سے یلغار کی تو وہ پھٹ پڑا۔ پر اس سورد پتر دینے نے جمیلہ کو یہ باتیں بتانے کی ہمت کیسے کی؟ رحیم داد نے تھیکی نظروں سے نادر کو دیکھا۔ تفتیش دوبارہ شروع ہوئی تو وہ سب سے پہلے پھنسے گا۔ نہ بتانے کی کوشش کے باوجود رحیم داد نے جذبات کی راؤں میں نادر خان کو بہت کچھ بتا دیا۔ نادر پرانا گھاگ تھا، فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے رحیم داد کو خطرے سے خبردار کیا۔ وہ تو وعدہ معاف گواہ بن کر صاف بچ سکتا ہے۔ میرا تو خیال ہے یہ نکتہ اسے کسی نے بتایا نہ ہوگا،
اسے خود پتہ ہوگا۔ وہ پولیس کا مخبر ہے، گواہیاں پیش کرنا اور سرکاری گواہ مہیا کرنا اس کا روز کا کام ہے۔ اس نے قیاس آرائی کی۔ میرا تو یہ بھی اندازہ ہے جی، ذمہ دارنی نے دینے کو رشوت کے طور پر کچھ روپے بھی دیے ہیں، آگے بھی دینے کا وعدہ کیا ہوگا۔ 200 روپے تو اسے جمیلہ نے زینت کے بچوں کو لانے کے انعام کے طور پر میرے سامنے ہی دیے تھے۔ رحیم داد نے سر ہلا کے کہا، میرا تو خیال ہے اسی سے اس کا حوصلہ بڑھا۔ جمیلہ سے زیادہ روپے اینٹنے کے چکر میں وہ خود ہی اس کے پاس آیا ہوگا۔ ایک بار پھر اس کا لہجہ تلخ ہو گیا، چہرے پر خشونت برسنے لگی۔ یہ ساری بکواس اس نے اسی لیے کی ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے جی۔ نادر نے رحیم داد کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اب وہ زیادہ دیر رکنا نہ چاہتا تھا۔ میں نے پاک پتن جانا ہے، شام تک واپس پنڈ بھی پہنچنا ہے، ذمہ دارنی انتظار کرے گی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ ایسی باتیں سننے کے بعد تجھے بتانا نہ صرف ضروری تھا بلکہ یہ میرا فرض بنتا تھا۔ تو نے بالکل ٹھیک کیا، یہ باتیں مجھے بتا دیں۔ رحیم داد نے نرمی سے کہا، آگے بھی ایسی کوئی گل بات معلوم ہو تو فوراً مجھے بتانا۔ میرا تو خیال ہے آگے جنت کو لگا دے، وہ زینت کے ذریعے یہ معلوم کرتی رہے جمیلہ آگے کیا کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ تو میں نے جنت سے پہلے سے ہی کہہ رکھا ہے۔ کوئی حرج نہ ہو تو اس بارے میں شاہ جی سے بھی مشورہ کر لیا جائے۔ ویسے دینے نے اس کے خلاف بھی بہت سنگین الزام لگایا ہے، حالانکہ وہ برسوں اس کا ملازم رہ چکا ہے۔ شاہ جی تو اس کو ایسا فٹ کر دے گا کہ ساری بکواس بھول جائے گا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میں شاہ جی سے ضرور مشورہ کروں گا، ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ رحیم داد نے اس کی رائے سے اختلاف نہ کیا۔ اب تو جا، تجھے زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نادر خان چلا گیا۔ رحیم داد دھوپ میں کرسی پر بیٹھا رہا۔ نادر سے گفتگو کرنے کے بعد وہ سخت الجھن میں مبتلا تھا۔ وہ مسلسل دینا کے بارے میں سوچتا رہا جو سنگین خطرہ بن کر اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ شام کو احسان شاہ حسب وعدہ واپس آ گیا۔ واپسی کے کوئی 2 گھنٹے بعد اس نے رحیم داد کو اپنے پاس بلایا۔ کمرہ خوب گرم تھا۔ آتش دان میں دہکتے ہوئے انگاروں کی سرخ سرخ روشنی نے فضا کو رنگین بنا دیا تھا۔ رحیم داد میز کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے خشک میوے، مٹھائی اور پھلوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ شاہ جی، آج یہ تبدیلی کیوں؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ لاہور سے میرے ساتھ میاں عبدالسبحان بھی آیا ہے، احسان شاہ نے بتایا۔ چودھری، تو میاں سبحان کو نہیں جانتا، بہت بڑا ذمہ دار ہے، تیرے سامنے یہاں کبھی نہیں آیا، ویسے بھی بہت ہی کم نظر آتا ہے، لگتا ہے بالکل ہی صوفی ہے۔ احسان شاہ نے ہنس کر کہا، پہلے تو بہت پیتا پلاتا تھا، پر پچھلے کئی سال سے بالکل چھوڑ رکھی ہے۔ رحیم داد نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے دریافت کیا۔ مہربان علی تو تیرے ساتھ ہی گیا تھا نا؟ اس نے جمیلہ کے بارے میں کیا پتہ لگایا؟ ابھی تو کچھ پتہ نہیں چل سکا، احسان شاہ نے جواب دیا۔ میں نے مہربان علی کو لاہور چھوڑ دیا ہے، وہ ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی لوٹے گا۔ کب تک واپس آ جائے گا؟ رحیم داد نے قرید کر پوچھا۔ اسے کل شام تک واپس آ جانا چاہیے، ویسے ساری باتوں کا پتہ کر کے ہی آ جائے گا۔ آج صبح تیرے لاہور جانے کے کچھ ہی دیر بعد نادر یہاں آیا تھا۔ رحیم داد نے گہری سانس لے کے کہا۔ کیسے آیا تھا وہ؟ کوئی خاص گل بات تو نہیں؟ اس نے تو بہت عجب گل سنائی، رحیم داد نے اضطراب سے کہا۔ میں تو اسے سن کر گھبرا گیا، تب سے تیرا انتظار کر رہا تھا، تو آئے تو ساری گل بات تجھے بتاؤں۔ کیا کہتا تھا؟ احسان شاہ نے رحیم داد کے چہرے پر بکھری ہوئی سراسیمگی محسوس کی۔ تو کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہا ہے۔ پریشان ہونے کی بات ہی ہے، تیرے پاس ایک نوکر ہوتا تھا۔ رحیم داد کا لہجہ مدھم پڑ گیا۔ دینا، وہی جسے تو نے دارا کے ساتھ اللہ وسائے کے قتل پر لگایا تھا، اس کی تو میں نے کب کی چھٹی کر دی۔ ایک رات ساوی کے نشے میں دھت ہو کر اس نے بہت رولا کیا، میں نے جوتے لگوا کر اسی رات اسے پنڈ سے نکال دیا تھا، بہت زیادہ تنگ کرنے لگا تھا۔
اس نے نظر بھر کر رحیم داد کا چہرہ دیکھا۔ پر تجھے اس سے کیا لینا؟ تجھے یہ بھی پتا ہے اب وہ کہاں ہے؟ بالکل پتا ہے، احسان شاہ نے نہایت اطمینان سے بتایا۔ وہ پولیس کا چڑی چور بن گیا ہے، تھانے دار زما خان نے اسے مخبر لگا رکھا ہے۔ پر تجھے یہ پتا نہیں، دین ہی نے زینت کے بچے سلاموں سے واپس دلائے تھے۔ بچوں کو لے کر وہ زینت کے قسم جلیل کے ساتھ جمیلہ کے پاس پہنچا۔ زینت ان دنوں جمیلہ ہی کے پاس تھی۔ اس نے قدر تامل کیا، احسان شاہ کی آنکھوں میں جھانک کر گویا ہوا۔ تب سے وہ کئی بار جمیلہ کے پاس جا چکا ہے۔ نادر اسی کے بارے میں بتانے میرے پاس آیا تھا۔ کیا کہتا تھا نادر؟ احسان شاہ نے چونک کر پوچھا۔ نادر کہتا تھا دینے نے اللہ وسائے کے قتل کے بارے میں جمیلہ کو سب کچھ بتا دیا۔ نادر کو کیسے اس بات کا پتا چلا؟ جمیلہ نے اسے بتایا ہے۔ احسان شاہ کے چہرے پر غبار پھیل گیا۔ بات کچھ اس طرح ہے، زینت نے جنت کو بتایا اور اس نے ساری بات نادر کو بتا دی۔ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ دہکتے انگاروں کی روشنی میں رحیم داد اور احسان شاہ کے چہرے سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ رحیم داد اور زیادہ دیر خاموش نہ رہا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ صبح نادر خان سے جو کچھ سنا تھا احسان شاہ کو تفصیل سے بتا دیا۔ احسان شاہ کچھ دیر کے لیے فکر میں ڈوب گیا، مگر جلد ہی اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ چودھری، تو فکر نہ کر، دینے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دے۔ مگر رحیم داد مطمئن نہ ہوا۔ اس نے دبی زبان سے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ شاہ جی، یہ تو سوچ، دینا اب تیرا نوکر نہیں رہا۔ پر وہ تھانے دار زما خان کے ساتھ تو لگا ہوا ہے نا۔ زما میرا گہرا یار ہے، وہ دینوں کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر دے گا۔ تجھے پتا نہیں، دینے کے خلاف ایک نہیں جانے کتنے جرائم اور خطرناک وارداتوں کے کیس ہیں۔ کسی میں بھی اس کو جب چاہے اور جس طرح چاہے گردن سے پکڑ کر دبوچ سکتا ہے۔ وہ اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتا۔ دینے کو تو زما خان سنبھال لے گا، پر جمیلہ کا کیا بنے گا؟ اسے تو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ وکیل بھی اس کی مدد کر رہا ہے۔ رحیم داد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ احسان شاہ نے اس دفعہ کچھ نہ کہا۔ وہ نظریں جھکائے سوچتا رہا۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ میاں عبدالسبحان داخل ہوا۔ حویلی کا ایک ملازم اس کے ہمراہ تھا۔ وہ نظریں جھکا کر ایک طرف خاموش کھڑا ہو گیا۔ میاں سبحان ادھیڑ تھا، جسم بھاری بھرکم تھا اور رخساروں پر ہلکی ہلکی سرخی تھی۔ وہ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ احسان شاہ اسے دیکھتے ہی تپاک سے بولا، بہت دیر کر دی میاں صاحب، میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا۔ میاں سبحان نے اوور کوٹ اتار کر ملازم کو دیا۔ اس نے اوور کوٹ سنبھال کر احتیاط سے کھونٹی پر لٹکا دیا۔ ملازم چند لمحے ادب سے گردن نیچی کیے کھڑا رہا، پھر چپ چاپ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میاں سبحان آتش دان کے قریب کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ احسان شاہ نے رحیم داد سے اس کا تعارف کرایا۔ میاں سبحان بہت بڑا زمیندار تھا۔ رحیم یار خان کے علاوہ لائل پور میں بھی اس کے مربے تھے۔ ہزاروں ایکڑ اراضی پر پھیلی ہوئی کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ آم، امرود اور مالٹے کے باغات تھے۔ ذاتی شکارگاہ تھی، لیکن ذمہ داری سے زیادہ اسے سیاست سے گہری دلچسپی تھی۔ میاں سبحان نے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سیاست کا ذکر چھیڑ دیا۔ احسان علی شاہ سیاسی جوڑ توڑ کا ماہر تھا اور حکمران طبقے میں اس کا اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ تھا۔ میاں سبحان اس کے پاس ایک سیاسی غرض سے آیا تھا، لیکن رحیم داد کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ جلد ہی ان کی سیاسی گفتگو سے بیزار ہو گیا۔ اس نے اکتا کر جمع ہی لی۔ احسان شاہ نے اسے دیکھا، مسکرا کر بولا، چودھری، لگتا ہے تجھے نیند آ رہی ہے، تو روٹی کھا کر سو جا، میں نے میاں صاحب سے کچھ ضروری گل بات کرنی ہے۔ دیر تک سلسلہ چلے گا، تجھ سے اب صبح آرام سے بات چیت ہوگی۔ رحیم داد چاہتا بھی یہی تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا آیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے ملازم سے کھانا منگوایا اور کھانا کھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ مہربان علی دوسرے روز بھی نہ آیا۔ تیسرے روز بھی رحیم داد اس کا انتظار کرتا رہا۔ رحیم داد کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ حاجرہ کی خودکشی کے واقعے کے بعد وہ اس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ احسان شاہ کے زور دینے پر بھی اس نے کورٹ سے کسی کو نہ بلوایا۔
وہ کمرے میں اکیلا ہی سوتا۔ چوتھے روز مہربان علی سپہر کو لاہور سے واپس آیا، لیکن رحیم داد سے اس کی ملاقات شام کو ہوئی۔ رحیم داد اس وقت احسان شاہ کے ساتھ گرم کمرے میں بیٹھا شغل بادہ نوشی کر رہا تھا۔ کمرے کے باہر سرما کی ٹھٹرتی رات پھیل کر دھواں دھواں ہو گئی تھی۔ ہوا بھپری ہوئی تھی۔ اس کے تیز اور تند تھپیڑے دروازوں اور کھڑکیوں پر دستک دے رہے تھے۔ آتش دان کے دہکتے انگاروں کی سرخ آنچ سے رحیم داد اور احسان شاہ کے چہرے دمک رہے تھے۔ خمار آلود آنکھوں میں ستارے جھلملا رہے تھے۔ مہربان علی سردی سے کپکپا رہا تھا۔ اس نے اونچی آواز سے سلام کیا اور آہستہ آہستہ آتش دان کی جانب بڑھا۔ احسان شاہ نے پوچھا، مہربان، تو لاہور سے کیا خیر خبر لایا؟ چودھری تیرا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ میں جی وکیل کے منشی سے ملا تھا اور اپنے طور پر بھی پوری چھان بین اور پوچھ تاچھ کی۔ مہربان علی نے سنبھل سنبھل کر بتایا، نادر خان کی اطلاع بالکل درست ہے جی۔ جمیلہ نے بیڈن روڈ پر کرائے کے مکان کا بندوبست کر لیا ہے۔ وہ مکان میں نے دیکھا ہے، اس کے مالک سے بھی ملا تھا۔ رحیم داد نے پوچھا، اور زمین کی بی کے بارے میں تو نے کیا پتہ لگایا؟ زمین کا سودا بھی جی بالکل طے ہو چکا ہے۔ پولیس کا ایک ریٹائرڈ انسپکٹر زمین خرید رہا ہے۔ اس کا نام عبداللہ خان ہے، امرتسر کا مہاجر ہے۔ ویسے اوکاڑے میں اس کے آم اور مالٹے کے باغات بھی ہیں۔ احسان شاہ نے کرید کر پوچھا، تو نے یہ بھی پتہ چلایا کہ زمین کی لکھا پڑھی کا کام کب تک پکا اور مکمل ہو جائے گا؟ وکیل کا منشی کہتا تھا سارے کاغذات تیار ہیں۔ مہربان علی نے بتایا، جمیلہ اگلے مہینے کے شروع میں لاہور پہنچ جائے گی۔ اس کے پہنچنے کے بعد بی کی رجسٹری کا کام بھی شروع ہو جائے گا۔ مہربان علی، اب تو جا آرام کر۔ احسان شاہ مزید بات چیت کرنا نہ چاہتا تھا۔ مہربان علی چلا گیا۔ رحیم داد اس کی باتیں سن کر سخت پریشان ہو گیا۔ احسان شاہ نے گلاس اٹھا کر بڑا گھونٹ بھرا اور رحیم داد کو تسلی دینے لگا، چودھری سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بتا، تیرے اندازے میں جمیلہ کب تک لاہور چلی جائے گی؟ مہربان علی نے بتایا تو تھا، وہ اگلے مہینے کے شروع میں لاہور پہنچ جائے گی۔ اس کو چھوڑ، احسان شاہ نے تھیکے لہجے میں کہا، اپنی گل کر۔ تاجہ کے بیاہ تک وہ کوٹلہ ہرکشن میں ضرور ٹھہرے گی۔ بیاہ سے نمٹنے کے بعد لاہور جائے گی۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ اس معاملے میں نادر خان سے بھی گل بات کرنی ہوگی۔ اسے ہر بات کا تجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ اسے مشورے کے لیے کل ہی بلانا ہوگا۔ ہاں جی، اس سے بات کرنی بہت ضروری ہے۔ رحیم داد نے احسان شاہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ وہ جنت کے ذریعے جمیلہ کے ارادوں کا پتہ چلا سکتا ہے۔ تیری باتوں سے لگتا ہے جنت بھی نادر خان کی طرح ہوشیار اور تیز ہے۔ رحیم داد نے مسکرا کر کہا، اس سے بھی کچھ زیادہ ہی تیز ہے۔ کیا بات ہے چودھری، تیری طبیعت تو اس پر نہیں آ گئی؟ احسان شاہ نشے میں جھوم کر ہنسنے لگا۔ میں نے تو جنت کو ایک ہی بار دیکھا ہے، نادر کے ساتھ آئی تھی۔ رنگ روپ تو اس کا ٹھیک ٹھاک ہے، عمر بھی زیادہ نہیں۔ مگر رحیم داد نے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی، چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولا، نہیں شاہ جی، ایسی کوئی گل شل نہیں۔ احسان شاہ نے کچھ نہ کہا، گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا اور خالی کر دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد بھی کھڑا ہو گیا۔ دونوں باہر نکلے۔ احسان شاہ مڑا اور حویلی کے زنان خانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ رحیم داد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے روز شام کا اندھیرا پھیلتے ہی نادر خان آ گیا۔ احسان شاہ اور رحیم داد آتش دان کے سامنے بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ احسان شاہ نے کسی تمغید کے بغیر پوچھا، نادر، تیری اطلاع کی تو میں نے تصدیق کرا لی ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا جمیلہ نے لاہور میں رہنے کے لیے مکان کا بندوبست کر لیا ہے۔ زمین بیچنے کا سودا طے ہو چکا ہے، اب رجسٹری ہونی رہ گئی ہے۔ تو بھی یہی خبر لایا تھا نا؟ رحیم داد نے مداخلت کی، لیکن احسان شاہ نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی اور نہ ہی نادر خان کو بولنے کا موقع دیا۔ اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے دریافت کیا، نادر، یہ بتا،
तेरे अंदाजे में जमीला कब तक कोटला हरकिशन छोड़ के लाहौर चली जाएगी? मुझे तो जी लगता है कि वो ताजा के ब्याह के फौरन ही बाद लाहौर चली जाएगी। मैंने इस बारे में जन्नत से पूछा था, वो यही बताती थी। मेरे ख्याल में वो ठीक ही कह रही है। इसका मतलब ये हुआ ताजा के ब्याह तक तो वो अपने पिंड में ज़रूर ठहरेगी। एहसान शाह ने अपने रद्दअमल का इजहार किया। हाँ जी, ये तो तय है, नादिर खान ने वसूख से कहा। ताजा का ब्याह तो वो ऐसे चाव और लगन से कर रही है जैसे अपनी सगी धी का ब्याह कर रही हो। उस पर तो आजकल उसी की धुन सवार है, किसी और गलबात का तो उसे होश ही नहीं। जब देखो ताजा के ब्याह के बारे में बातें करती हुई नजर आती है। एहसान शाह सोचता रहा। उसने नादिर खां की बातों पर किसी रद्दअमल का फौरी तौर पर इजहार न किया। रहीमदाद भी खामोश रहा। जलता हुआ एक कोयला जोर से चटका, चिंगारियां उड़ी और आतिशदान के बाहर तक बिखर गई। एहसान शाह ने मुड़कर आतिशदान के दहकते हुए सुर्ख सुर्ख अंगारे देखे, फिर नादिर से पूछा, नादिर ये बता, ताजा की जंज किस रोज आएगी? आज मंगल है जी। नादिर खां सर उठाकर सोचने लगा। जुम्मे की शाम को जंज चढ़ेगी। जिम्मेदारनी ने मुझे यही बताया है और इसी हिसाब से ब्याह की तैयारियां भी हो रही हैं। मतलब ये कि अब सिर्फ 3 रातें रह गई हैं। एहसान शाह ने कहा, जो कुछ करना है इन्हीं 3 रातों में करना होगा। आज की रात तो समझो गुजर गई, 2 रातें रह जाती हैं। रहीमदाद उसकी बात का मफहूम मुतलिक न समझ सका। नादिर खां के बुशरे से भी ऐसी ही कैफियत हवेदा थी। वो तो खामोश रहा, मगर रहीमदाद ने बेचैन होकर कहा, अब क्या हो सकता है? ये तो मुझ पर छोड़ दे, क्या हो सकता है और क्या होगा। पर ताजा के ब्याह से जमीला के लाहौर जाने का क्या नाता? वो अभी तक एहसान शाह की बात का मकसद न समझ सका था। तू चुप करके देखता जा, एहसान शाह बेपरवाही से बोला। कदर तामुल किया, फिर नादिर खां की जाने मुतवज्जा हुआ। ताजा तो अब माया बैठ चुकी होगी। हाँ जी, माया तो कई रोज पहले बैठ चुकी है। रात को उसके पास कौन रहता है? एहसान शाह ने इस्तफसार किया। वैसे तो जी कई जनानियां रहती हैं। ताजा की माँ फाता भी रहती है, पर जिम्मेदारनी ने जन्नत को खास तौर पर लगाया है कि वो रात को ताजा के पास रहे। नादिर खां ने एहसान शाह को मुतला किया। वो तो जी आजकल ताजा के साथ ही सोती है। ये तो और भी बेहतर है। एहसान शाह के चेहरे से इत्मीनान झलकने लगा। अब तो काम आसान हो जाएगा। रहीमदाद ने मुस्तरब होकर पहलू बदला, हैरत से आंखें फाड़कर पूछा, शाह जी तू करना क्या चाहता है? मैं चाहता हूं जंज पहुंचने से पहले ही ताजा को उठवा लिया जाए, उसे लाकर यहां हवेली में रखा जाए। एहसान शाह ने निगाहें उठाकर नादिर खां को तेज नजरों से देखा। तूने भी सुन लिया नादिर? बिल्कुल सुन लिया जी, नादिर खां ने मुस्तैदी से जवाब दिया। एहसान शाह के चेहरे पर खशूनत फैल गई। वो एक हाथ उठा के उंगलियों से बाईं तरफ की मूंछ मरोड़ने लगा। उसने नादिर खां को इस्तफहामिया नजरों से देखा। वो जुमेरात की रात होगी। एहसान शाह संभल संभल के बोलने लगा। उस रात फीका दूसरे करिंदों के साथ कोटला हरकिशन पहुंच जाएगा। सब जीप में होंगे। जीप दरख्तों तले खड़ी कर दी जाएगी। फीका और उसके साथी बंदे आधी रात से पहले ही पहुंच जाएंगे और उस घर के पास छुपकर बैठ जाएंगे जहां ताजा माया बैठी है। अब तू ये बता, इस काम में कोई मुश्किल तो नहीं पड़ेगी? नहीं जी, कोई मुश्किल नहीं होगी, नादिर खान ने जवाब दिया। ताजा जिस घर में माया बैठी है उसके नजदीक सिर्फ मेहमान खाना है जिसमें इन दिनों मैं अपनी बच्चियों के साथ रहता हूं। आसपास और कोई मकान शकान नहीं। आगे रेड़ी है, उसके साथ झंगर है जो घर के पिछवाड़े तक फैला है। उससे जरा हटकर बाग है। नादिर खान ने पूरा हदूद अरबा बताया। यूं समझ ले जी, इधर उधर वीराना ही वीराना है। ठीक है ठीक है, एहसान शाह सर हिला के बोला। जिस कमरे में ताजा माया बैठी है
اس کا کوئی دروازہ آنگن میں یا گھر کے باہر بھی کھلتا ہے؟ نادر خان جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ احسان شاہ نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ مجھے نہ بتا، یہ ساری باتیں تو فیقہ کے سامنے ہی بتانا، مجھ سے زیادہ اس کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے۔ اس نے اونچی آواز سے کمرے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ملازم کو اندر بلایا۔ وہ آیا تو اسے ہدایت کی کہ رفیق اور فیقہ کو کمرے میں بھیج دے۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔ ذرا ہی دیر بعد رفیق آ گیا۔ چہرے مہرے سے وہ خاصا ہیبتناک نظر آتا تھا۔ اس کا جسم لمبا اور مضبوط تھا، رنگ سیاہ تھا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور چمکدار تھی، انداز میں اکھڑ پن تھا، آواز بھدی اور کرخت تھی۔ وہ احسان شاہ کے روبرو نظریں جھکا کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ احسان شاہ نے نادر خان سے کہا، ہاں اب بتا۔ وہ ایسا ہے جی، تاجاں جس کمرے میں مائیاں بیٹھی ہے اس کے آدھے سے بھی کم حصے میں پردہ پڑا ہے۔ نادر خان نے بتایا، تاجاں پردے کے پیچھے رہتی ہے، اس حصے میں دروازہ بھی ہے جو گھر کے پچھواڑے کھلتا ہے، پر اس میں تالا پڑا رہتا ہے۔ اسے تب کھولا جاتا ہے جب تاجاں ٹٹی پیشاب کے لیے سویرے ہی سویرے باہر نکلتی ہے۔ وہاں جی کیکر کے درخت اور گھنی جھاڑیاں ہیں۔ اس کے آگے تھوڑا سا کھلا میدان ہے۔ میدان کے ایک طرف باغ ہے۔ جہاں باغ ختم ہوتا ہے وہاں حویلی کا کڑا ہے جس میں ڈھور ڈھنگر رہتے ہیں۔ اس سے ملا ہوا استبل ہے۔ کڑے اور استبل کی نگرانی کے لیے رکھوالا موجود رہتا ہے۔ احسان شاہ نے رفیق کو مخاطب کیا، فیقہ تو نے ساری گلاں سن لی، پر تو آج یا کل رات خود موقع پر جا کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، پوری طرح سمجھ لے، تجھے پرسوں رات کارروائی کرنی ہے۔ اس نے مڑ کر نادر خان کی جانب دیکھا، تو جا کر جنت کی ڈیوٹی لگا دے کہ وہ اس رات فیقہ کے پہنچنے کے بعد تاجاں کو کسی بہانے باہر لے جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو چپکے سے دروازے کا تالا کھول دے۔ ہاں یہ تو بتا، تالے کی چابی کس کے پاس رہتی ہے؟ جنت ہی کے پاس رہتی ہے۔ پہلے میں اسی گھر میں رہتا تھا، اسے تو میں نے بیاہ کے لیے خالی کیا ہے۔ احسان شاہ نے رفیق کو مخاطب کیا، فیقہ ویسے تو تیرا کام زیادہ مشکل نہیں، پر میں چاہتا ہوں ذرا بھی گڑبڑ نہ ہو، ہر کام خاموشی سے ہو جائے۔ رفیق سینہ تان کر بولا، شاہ جی تیرا حکم چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا، فکر کی کوئی گل نہیں۔ تو اب بہت پکا ہو گیا ہے، احسان شاہ نے ہنس کر کہا۔ پھر اس نے مڑ کے نادر کو دیکھا، جب تاجا کو فیقہ اٹھا کر لے جائے تب تجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہ گل بات تجھے مہربان علی سمجھا دے گا۔ آگے جو کچھ ہوگا اسے سب کچھ پتا ہے، اس بارے میں وہ مجھ سے پہلے ہی بات کر چکا ہے۔ جیسا وہ کہے تینوں ویسا ہی کرنا ہوگا، سمجھ گیا نا؟ بالکل سمجھ گیا۔ نادر خان نے احسان شاہ کو اطمینان دلایا، ہر کام ویسے ہی ہوگا جیسی مجھے ہدایت دی جائے گی۔ احسان شاہ بولا، اب تو فیقہ کے ساتھ جا اور مہربان سے مل لے، وہ تیرا انتظار کر رہا ہوگا۔ نادر خان اور رفیق چلے گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ احسان شاہ بھی تھوڑی ہی دیر بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد نے پوچھا، تو ابھی سے جا رہا ہے؟ آگے کیا کرنا ہے؟ اس بارے میں تجھ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ اب تو کل ہی بات ہوگی، احسان شاہ نے جواب دیا۔ آگے کی فکر نہ کر، اسے مجھ پر چھوڑ دے، چپ کر کے دیکھتا جا، پر مجھے یہ تو سمجھ لینے دے کہ کیا کیا کرنا ہوگا۔ رحیم داد نے اپنی تشویش کا اظہار کیا، بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا ہوگا، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہی ہوگا۔ میں کل تجھے ہر گل بات ٹھیک طرح سمجھا دوں گا۔ مجھے اب جانا ہے، میاں سبحان ایک MP اور ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ لائل پور سے آ رہا ہے، تینوں پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ میں نے ان سے بہت اہم باتیں کرنی ہیں۔ ان سے اسی کمرے میں گل بات کرنی ہے؟ رحیم داد نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ان سے بڑے کمرے میں بات چیت ہوگی۔ تیرا جی چاہے تو یہیں بیٹھ، پینے پلانے کا ارادہ ہو تو اپنے لیے منگوا لے، میں نے آج نہیں پینی۔ رحیم داد کی بے قراری دیکھ کر احسان شاہ نے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور اس کے ساتھ ساتھ دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، چودھری
تو جا کر آرام سے اپنے کمرے میں روٹی کھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر رحیم داد چپ چاپ لیٹا رہا۔ احسان شاہ کے اطمینان دلانے کے باوجود وہ خائف تھا۔ اس نے کھانا بھی نہ کھایا، دیر تک بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس کا یہی عالم تھا۔ احسان شاہ سے بھی اس کی ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ میاں سبحان اور لائل پور کے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ تمام دن اور رات گئے تک مصروف رہا۔ جمعرات کو رحیم داد کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ میاں سبحان اور ڈپٹی کمشنر سپہر کو لاہور چلے گئے، مگر احسان شاہ سے رحیم داد کی ملاقات شام ہی کو ہوئی۔ وہ حسب معمول مطمئن اور چاق و چوبند نظر آ رہا تھا۔ ملازم نے بوتل کے علاوہ گلاس بھی میز پر رکھ دیے تھے، لیکن رحیم داد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ احسان شاہ کے اشارے پر ملازم بوتل، جگ اور گلاس واپس لے گیا۔ رحیم داد اس کے اس رویے کا سبب جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ چپ رہا۔ دونوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ پہر رات گزری، تاریکی بڑھی، سناٹا گہرا ہوتا گیا۔ رحیم داد کی بے چینی میں برابر اضافہ ہوتا رہا، مگر احسان شاہ سیاسی جوڑ توڑ کے بارے میں اپنے کارنامے سناتا رہا۔ رحیم داد بت بنا اس کی باتیں سنتا رہا۔ اسے احسان شاہ کی سیاسی سرگرمیوں سے ذرا لگاؤ نہ تھا۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھا اور جمیلہ کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ رات آدھی ہو گئی۔ آتش دان میں انگارے دہکتے رہے۔ کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ رحمتیں اندر داخل ہوئی۔ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر دیکھا۔ رحمتیں کے عقب میں تاجاں سکڑی سکڑائی سہمی ہوئی کھڑی ہے۔ وہ مانجھے کا زرد لباس پہنے ہوئے تھی جو اب ملگجا ہو رہا تھا۔ وہ سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ اس کا چہرہ دوپٹے کے آنچل سے چھپا ہوا تھا۔ تاجاں کے داخل ہوتے ہی کمرے میں بھٹنے کی تیز بو پھیل گئی۔ یہ تاجاں آ گئی ہے جی، رحمتیں نے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فیکا اسے جیپ میں ڈال کر لایا ہے۔